अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, लीड ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से प्री फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में उर्दू का ये मेरा 9वां लेक्चर है। और इससे पहले 8 लेक्चर मुकम्मल हो चुके हैं। 9वें लेक्चर में मैं आपको ग्रामर के कुछ MCQ बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव में 15 नंबर की ग्रामर आती है और उसमें 5 नंबर के जैसे इल्म बयान, इल्म बयान, इल्म बयान MCQ में 5 नंबर के होते हैं, 5 अदद। और ये तकरीबन 3 टॉपिक होते हैं जिनके 5 नंबर होते हैं। सबसे पहले हम बयान करेंगे इल्म बयान होता क्या है। जैसे आप किसी मकान को बनाते हैं तो उसके बाद पेंट वगैरह करते हैं, डेकोरेशन पीस सजाते हैं। इसी तरीके से उर्दू में इबारत को खूबसूरत बनाने के लिए इन चीज़ों का सहारा लिया जाता है। इल्म बयान जैसे नसर की निस्बत नज़म को ज़्यादा दिलचस्पी महसूस होती है क्योंकि उनमें एक अल्फाजों का रिदम होता है। इसी तरह इल्म बयान भी के अंदर जो चीज़ शामिल है वो इबारत को खूबसूरत बनाने का बायस बनते हैं। इसमें सबसे पहले आता है तशबीह। तशबीह का मतलब है किसी चीज़ को किसी चीज़ की मानिंद करार देना, किसी चीज़ को किसी चीज़ की मानिंद करार देना, अच्छाई या बुराई दोनों सूरतों में, उसको अच्छा कहना या बुरा कहना, दोनों सूरतों में इसको आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे टीपू सुल्तान शेर की तरह बहादुर था। टीपू सुल्तान शेर की तरह बहादुर था। टीपू सुल्तान शेर की तरह बहादुर था। इसमें मकसद किसी चीज़ को अच्छाई की सूरत में बयान करना। शेर बहादुर होता है, टीपू सुल्तान की सिफ़त बयान की गई है कि टीपू सुल्तान शेर की तरह बहादुर। की तरह हम कहेंगे इंसान जितना भी बहादुर हो शेर तो नहीं बन सकता। दूसरी मसला आपको समझाता हूँ। कुएँ का पानी शहद की तरह मीठा है। अब पानी जितना भी फरहत बख्श हो शहद नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो ये बात है कि हम उसके करीब पर लाने की कोशिश करते हैं समझाने के लिए, क्योंकि हर एक को पता है कि शेर बहादुर है और शहद मीठा है। तशबीह ऐसी चीज़ें दी जाती है जिसकी सिफ़त बयान करनी हो। पानी को मीठा करार देना है तो उसके शहद से बढ़ के मीठी क्या चीज़ हो सकती है। टीपू सुल्तान को बहादुर करार देना है तो शेर से बढ़ के बहादुर कैसे हो सकते हैं कोई, ठीक है ना। शेर बहादुर कई जानवर करार दिया जा सकता है। अब इसके अरकान है, 5 अरकान होते हैं। अरकान तशबीह, ये 5 अदद हैं। सबसे पहले हम कहते हैं मुशब्बा। मुशब्बा। नंबर 2 मुशब्बा बही। मुशब्बा मुशब्बा बही वजह शुबा।
مشبہ مشبہ با وجہ شبہ حروف تشبیہ غرض تشبیہ یہ 5 ارکان ہیں۔ تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ مشبہ مشبہ بہی وجہ شبہ حروف تشبیہ غرض تشبیہ۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ٹیپو سلطان شاہی کی طرح بہادر تھا، میں مشبہ ہے ٹیپو سلطان، مشبہ بے جس سے تشبیہ دی جاتی ہے شیر، وجہ شبہ کس وجہ سے؟ دلیری، بہادری، ٹھیک ہے نا جی؟ حروف تشبیہ کی طرح، غرض تشبیہ اس کی طاقت قوت بہادری کو بیان کرنا، بہادری کو بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ پھر میں سمجھا دیتا ہوں کہ مشبہ جس کو تشبیہ دی جاتی ہو، مشبہ بہی جس سے تشبیہ دی جاتی ہو، وجہ شبہ کس وجہ سے دی جا رہی ہے؟ دلیری، بہادری، حروف تشبیہ کی طرح، کی مانند، جیسا، غرض تشبیہ بہادری کو بیان کرنا۔ جیسے کنویں کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے، اس پہ پانی کی مٹھاس کو بیان کرنا ہے، اس میں مشبہ ہوگا کنویں کا پانی، مشبہ بہی شہد، اور وجہ شبہ پانی کی مٹھاس، میٹھا پانی، حروف تشبیہ کی طرح، کی مانند، غرض تشبیہ کنویں کے پانی کو صفت بیان کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اس کے بعد دوسرا جو علم بیان میں ارکان آتا ہے اس کا نام ہے استعارہ۔ ایک تشبیہ تھا، نمبر 2 ہے استعارہ۔ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا، اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ ادھار لینا۔ وقتی طور پر کسی کوئی چیز لے لینا، ادھار لینے سے مراد ہوتا ہے کہ آپ اس کو واپس کرنا ہے، ادھار اسی کو کہتے ہیں نا۔ ادھار ملکیت نہیں ہوتا، واپسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس سے یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تشبیہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتی ہے، اور استعارہ مجازی معنوں میں۔ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ہم نے وقتی طور پر کوئی چیز لی اور واپس کر دی۔ اب ان کا مثال میں دیتا ہوں۔ ٹیپو سلطان شیر تھا، ٹیپو سلطان شیر تھا۔ آپ فرق دیکھ لیں، تشبیہ میں آپ کو حروف تشبیہ استعمال کرنے پڑتے ہیں اور صفت بھی بیان کرنی پڑتی ہے، بہادر، جبکہ استعارہ میں آپ کو صرف بیان نہیں کرنی پڑتی، ہر شخص کو پتہ ہے کہ شیر بہادر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اکرم لومڑی کی طرح چلاک ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ لومڑی چلاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ کنویں کا پانی شہد ہے، اب ہر ایک کو پتہ ہے کہ شہد میٹھا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے
کہ اس میں آپ صفت بیان نہیں کرتے، صفت سننے والے کے علم میں ہوتی ہے، جبکہ تشبیہ میں آپ کو صفت بھی ساتھ بیان کرنی پڑتی ہے اچھائی یا برائی کی صورت میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اکرم گدھے کی طرح بیوقوف ہے، اب گدھا سا کو ہوتا ہے بیوقوف ہوتا ہے، بیوقوف شمار کیا جاتا ہے اس کو۔ اسی طرح اگر ہم استعارہ میں بولیں گے تو ہم کہیں اکرم گدھا ہے، اس میں آپ کو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، استعارہ میں تفصیل بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا جی، اب استعارہ کے 3 ارکان ہیں۔ استعارہ کے ارکان استعارہ یہ 3 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مستعار لہو، مستعار منہ، وجہ جامع۔ مستعار لہو ہم اوپر لکھ دیتے ہیں، مستعار لہو، مستعار منہ، نمبر 3 وجہ جامع۔ کس وجہ سے؟ تشبیہ کے 5 ارکان، استعارہ کے 3 ارکان، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، مثال ہو، جس شخص کو مثال دی جائے، جیسے ٹیپو سلطان شیر تھا تو ٹیپو سلطان مستعار لہو ہے۔ کس سے مثال دی جا رہی ہے؟ شیر سے، مستعار منہ ٹیپو سلطان۔ مستعار منہ شیر، وجہ جامع دلیری بہادری۔ کس وجہ سے؟ یہ ہمیں خود گیس کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، بلکہ واضح ہوتا ہے۔ تو یہ استعارے کے ارکان ہیں، مستعار لہو، مستعار منہ، وجہ جامع۔ اب پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھالو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھالو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ اس میں آنسو مستعار لہو ہے، اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ مستعار منہ موتی، محبوب کی شیب نے محبوب کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو کو موتی قرار دے رہا ہے۔ اور وجہ جامع کے چمک، کیونکہ موتی چمکتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ خوبصورتی ہم کیسے محبوب کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو کو موتی قرار دے رہا ہے، خوبصورت قرار دے رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، یہ 2 ہو گئے۔ اب آگے چیز آتی ہے تلمی۔ تیسرا جو رکن ہے وہ کہلاتے ہیں تلمی۔ تلمی کسی تاریخی واقعے کو، سماجی، سیاسی یا معاشی واقعے کو بیان کرنا، کسی واقعے کو بیان کرنا لفظوں کے اندر۔ کوئی واقعہ آپ نے بیان کرنا ہے، وہ سیاسی ہو، معاشرتی ہو، جس سے کہ پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ خاص حسن ہے خاص و شعر و شاعری کے اندر، شعر کے اندر یہ خاص حسن ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اس میں آپ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو بیماروں کی علاج کرتے تھے، اس دور میں ان کا معجزہ تھا۔ پیدائشی لنگڑے ہوتے تھے ان کو صحت یابی دے دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ واقعہ ہوتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود مشک، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ اس میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا سارا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے، کس طرح ان کو آگے پھینکا گیا، وہ کس طرح آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ قرآن میں پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حکم دے آگ ٹھنڈی ہو جائے
راحت بخش ٹھنڈی ہو جائے، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے محبوب کو تکلیف ہو، پورا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، محمود غزنوی کا غلام تھا ایاز، وہ سارا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ان کو کس قدر عزیز تھا۔ یہ تلمی کسی سماجی سیاسی معاشرتی واقعے کو الفاظ میں بیان کرنے کو تلمی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور مشہور تلمیات آتش نمرود، کوہ طور، ابن مریم، اورنگ سلیمان، آب حیات، ان ہر ایک کے پیچھے کہانی ہے۔ لیلا مجنو، محمود و ایاز، جام جم، یا آپ کی کتاب کے اندر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تیش افراحات، طوفان نوح علیہ السلام، آئینہ اسکندر، ان کے پیچھے کہانی ہوتی ہے۔ صرف ایک چیز بیان کرنے سے، لیلا مجنو کا نام لینے سے آپ کے ذہن میں سارا واقعہ آ گیا۔ آئینہ اسکندری کا آپ کو پتہ تھا، یونان کے ساحل کے بڑے بڑے آئینے لگائے جاتے تھے جس سے دور سے آنے والے دشمنوں کو جہازوں کو نظر پڑتی تھی۔ جہاں جمشید کا پیالہ تھا، ایران کا بادشاہ تھا، اس کی ساری بات چیت ذہن میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اورنگ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا واقعہ اس میں سارا بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کوہ طور، آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آگ لینے گئے تھے، ان کو نبوت ملی، پورا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ علم بیان کی 3 آپ کو صفت بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تشبیہ ہے، پھر استعارہ ہے، پھر تلمیح ہے۔ ہم ایک دفعہ پھر موٹا موٹا سا ان کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ تشبیہ، کسی چیز کو کسی چیز کی مانند قرار دینے کو تشبیہ کہتے ہیں۔ اس میں اس چیز کی صفت بیان کی جاتی ہے، جیسے ٹیپو سلطان شیر کی طرح بہادر تھا، کنویں کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے۔ شیر ہم کہہ سکتے، ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ محبوب کے جو اپنا محبوب کے ہونٹوں کو شاعر پنکھڑی گلاب سے تشبیہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو تشبیہ کے ارکان 5 ہیں: مشبہ، مشبہ با، وجہ شبہ، حروف تشبیہ، غرض تشبیہ، یہ تشبیہ کے ارکان ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرا پڑھا تھا استعارہ۔ استعارے کا لغوی معنی ادھار لینا، ادھار دینا، وقتی طور پر کسی چیز کو ادھار لے لینا۔ جیسے ٹیپو سلطان شیر تھا، اس کے اندر آپ کو وہ صفت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تشبیہ میں صفت بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے 3 ارکان ہیں: مستعار لہو، مستعار منہ، وجہ جامع۔ یہ 3 ارکان ہیں اس کے تشبیہ استعارہ کے۔ تشبیہ کے 5 ہیں اور استعارہ کے 3 ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تلمیح، تیسرا جو ہم نے آپ کو پوائنٹ پڑھایا ہے۔ تلمیح کسی سماجی سیاسی معاشرتی واقعے کو الفاظ میں بیان کرنا، جب شعر میں ہو چاہے نثر میں، خوبصورت الفاظ بیان کرنے کو کہتے ہیں تلمیح۔ جیسے بے خطر کود پڑا آتش نمرود مشق، عقل ہے محو تماشا لبِ بام ابھی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ بس ساری کہانی آپ کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ آج کا ایک لیکچر ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت کے لیے اپنے سر محمد نعیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔